आदाब नाजरीन और सामीन, नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की नशिस्त एक ऐसे शायर के नाम है जिन्होंने अपने अहद में इल्म, तहजीब, रियासती जिम्मेदारी और शायरी इन सब में तवाजुन कायम रखा। उनका शुमार उर्दू के इब्तदाई शुरा में होता है और दबिस्तान मुर्शिदाबाद से उनकी निस्बत उन्हें तारीख अदब में एक अहम मुकाम अता करती है। हम बात कर रहे हैं लाला राम नारायण मौजू की। तज़किरा निगारों ने लिखा है कि राम नारायण मौजू अरबी और फारसी पर दस्तरस रखते थे, नस्र और नज्म दोनों के माहिर थे और फारसी के साहिब दीवान शायर थे। उर्दू में अगरचे उनके अशआर कम महफूज हैं, मगर उनकी तासीर, सलासत और तहजीबी वक़ार झलकता है। उनकी एक गज़ल तारीखी निस्बत से के सबब शोहरत रखती है। नवाब सिराजुद्दौला के शहादत की खबर सुनकर उन्होंने खराज तहसीन और गम के इजहार के लिए ये शेर पढ़ा, जो बाद में शोहराए आफाक हुआ। गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। ये शेर और इसकी निस्बत मौजू की याद को अदबी हाफिजे में और ज्यादा रोशन कर देती है। और इसका मक्ता भी मुलाहिजा हो जिसमें उनके असलूब और तखल्लुस दोनों की शिनाख्त झलकती है। ये सच है दिल के को राह इश्क में समझा लिया मौजू, मगर ये कौन जाने दिल के समझाने पे क्या गुजरी। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जो पिछली नशिस्तों में अपनी गुफ्तगू, तहकीक और बसीरत से हमारी रहनुमाई करती है। उर्दू अदब के संजीदा कारी, तज़किरों और हवालों के मोतबर शनासा और महफिल गुफ्तगू को रौनक बख्शने वाले जनाब मोइन शादाब साहब। शादाब साहब, हम शुक्रगुजार हैं कि आप इस सिलसिले का हिस्सा हैं और अपनी गुफ्तगू और अपने इल्म से इस सफर को कद्र और मानी अता करते हैं। खुशामदीद। लाला राम नारायण मौजू फारसी के साहिब दीवान शायर थे और उर्दू में उनके अशआर कम मिलते हैं। आपके ख्याल में उनकी अदबी शिनाख्त में फारसी और उर्दू का तवाज़ुन किस तरह समझा जाए? देखिए, जब हम लाला राम दयाल मौजू पर बात करते हैं तो हमें दरअसल इस बुनियादी नुक्ते को सामने रखना होगा कि वो जमाना फारसी का जमाना था। यानी उस वक्त जो एक फसाहत की जबान थी या शुराफा की जबान थी या सरकारी जबान थी या दरबारी जबान थी, और कहीं ना कहीं बाजारों में भी उस वक्त फारसी बोली जा रही थी। तो जाहिर है कि उनकी शख्सियत में जो है फारसी वो रची बसी थी उनके शख्सियत में, और फारसी के साँचे में उनका वजूद ढला हुआ था। लेकिन चूंकि उर्दू में भी उन्होंने शायरी की, तो ये कहा जा सकता है कि उर्दू ने उनको दिल की आवाज एक तरह से समझा, या उन्होंने उर्दू को अपने दिल की आवाज समझा। और फारसी चूंकि वो काम करते थे और चूंकि सूबेदार भी रहे और सरकारी मुलाजमत में थे, तो वो जो जबान उनके यहाँ थी, जो एक सरकारी दरबारी या एक ये कह लीजिए कि एक तकल्लुफ की जबान हो सकती है या इसका मेयार होता है, वो उनकी फारसी ही थी। और उसी तरह उन्होंने फारसी शायरी उसमें की। तो गोया एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जिस शेर का आपने जिक्र किया, इनका बहुत ज्यादा कलाम नहीं मिलता उर्दू में। फारसी में इनके एक दीवान का तस्करा मिलता है और वो कहीं महफूज भी है मखतूते की शक्ल में। लेकिन उर्दू में अगर लाला राम नारायण मौजू मशहूर है तो सिर्फ उसी शेर की वजह से जिसका जिक्र आपने भी किया है कि गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया मरने को वीराने पे क्या गुजरी। दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। तो ये शेर उन्हें उर्दू शोरा की फहरिस्त में लाकर खड़ा कर देता है। तो इसलिए हम उनको बुनियादी तौर पर तो फारसी का शायर ही मानते हैं। लेकिन उनके इस शेर की बुनियाद पर जितना तस्करा उनका उर्दू शायरी में हुआ है, वो शायद ही किसी और शायर के हिस्से में आया हो। ये वो शेर है इमरान साहब कि जिसने अपने खालिक को पीछे छोड़ दिया। लेकिन जब मकबूलियत की हदें पार की इस शेर ने, शोहरतें हासिल की, तो लोगों को पता लगाना पड़ा, तहकीक करनी पड़ी कि आखिर ये शेर किसका है। तो मालूम हुआ कि लाला राम नारायण मौजू का ये शेर है। तो इस तरह से और भी उनकी बहुत सी गजलें मिलती हैं। ये गजल भी जिस गजल का ये मतलब आपने सुनाया है या मैंने अभी पढ़ा है, ये गजल भी दस्तयाब है, उनके कुछ और शेर भी दस्तयाब हैं।
لیکن سب وہ کسی ایک طرح سے باضابطہ یا باقاعدہ شکل میں ان کا کوئی اردو کلام نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ بکھرا بکھرا کسی رسالے میں ہے، کسی مخطوطے میں ہے، کسی نے کوٹ کیا ہے، یا سینہ بسینہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رام نارائن موضوع کی شخصیت ایک لسانی ہم آہنگی یا بائلنگول شخصیت ان کو کہہ سکتے ہیں، بلکہ میں تو ان کو ٹرائی لنگول بھی کہتا ہوں کہ دوہا بھی ان کا ملتا ہے، کہیں کہیں اس کے آثار ملتے ہیں جو ایک ہم دوہوں کی زبان ہے، تو وہ بھی ان کے یہاں استعمال ہوتی ہے، لیکن کم سے کم بائی لنگول شاعر تو وہ ہیں ہی، کیونکہ فارسی ان کا دیوان ہے۔ اردو میں شاید ہی کوئی ایسا تذکرہ ہو جس نے رام نارائن موضوع کا ذکر نہ کیا ہو، اس لیے ان کو ہم ایک طرح سے جو زبانوں کا اتحاد ہے، جو لسانی ایک ہم آہنگی ہے، اس کا ایک نمائندہ کہہ سکتے ہیں۔ تذکرہ نگاروں میں اس بات پر اختلاف ہے کہ موضوع نے اردو میں کتنا کہا۔ آپ اس اختلاف کو ادبی تحقیق کی روشنی میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے، اور دیکھیں موضوع کا جو کلام دستیاب نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو اس زمانے میں باقاعدہ کوئی ایسا کوئی ایک طریقہ کار نہیں تھا جس سے کوئی طباعت کو بہت آسان سمجھا جائے، بلکہ جو مسودات تھے یا جو مخطوطات تھے ان کی شکل میں ہمارا سرمایہ محفوظ رہ سکتا تھا۔ تو وہ چونکہ بہت مصروف ترین انسان تھے، جس طرح بتایا کہ وہ صوبے دار تھے اور ریاست کے کئی محکموں میں سے وہ وابستہ رہے، عظیم آباد ریاست میں رہے، مرشد آباد میں رہے، تو ان کی مصروفیات تھیں، تو وہ چونکہ فارسی کے باقاعدہ شاعر تھے تو فارسی کا تو ان کا باقاعدہ مخطوطہ ملتا ہے یا مسودہ ملتا ہے، لیکن اردو میں ان کا کوئی ایسا خاص کوئی منصوبہ بند ان کا کوئی مجموعہ یا کوئی کلام یہ دستیاب نہیں ہے۔ اور دراصل اس میں جو تذکرہ نگاروں کے تضاد کی بات آپ نے کی، وہ دراصل وہ تحقیق کرنے والوں کے سبب پیدا ہوئی، جو محققین ہیں انہوں نے اس پائے کے شاعر کو، جس کا یہ شعر ہی اتنا مقبول ہے، جو مقبول ترین شعروں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے، اور بھی کئی شعر ان کے مشہور ہیں، تو اس کو وہ اس طرح سے تلاش نہیں کر پائے، اور وہ شاید جو ان کے دستاویزات تھے، ان کے جو بیاضیں ہوں گی یا جہاں بھی اشعار درج ہوں گے، وہ کہیں نہ کہیں ہم تک نہیں پہنچ پائے، اور اس پر باقاعدہ کوئی ایسا باضابطہ کوئی تحقیقی کام نہیں ہوا ہے۔ تو یہ اختلاف رائے ہونا ہی تھا، یعنی ان کو کئی شعراء نے بہت اہم شاعر قرار دیا ہے، کئی تذکرہ نگاروں نے کہا گیا کہ یہ ان کے بغیر جو ہے وہ تذکرہ نامکمل ہوگا اردو شاعری کا، اور یہ سمجھ لی کہ چونکہ وہ شیخ علی حزی کے شاگرد تھے، اور حزی صاحب نے ان کو تخلص دیا تھا موضوع کا، تو شیخ علی حزی جیسے ایک شاعر کا شاگرد ہونا یہ بھی اپنے آپ میں بڑی بات تھی، اور میر حسن دہلوی نے بھی کہیں لکھا ہے کہ یہ ایک اچھے شاعر تھے، یعنی ذکر ان کا ہو رہا ہے۔ حالانکہ تذکرہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فارسی میں زیادہ کہتے تھے، اردو میں کم کہتے تھے، بلکہ کسی نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ نہ کے برابر کہتے تھے، لیکن تذکرہ بہرحال ملتا ہے۔ ایک صاحب نے جو بعد میں تحقیق ہوئی ادھر 20ویں صدی میں، تو اس میں ذکر ہوا، اور ایسے قابل قدر شاعر کی جو ہے وہ اس کی تلاش کی گئی، اس کی بازیافت کی گئی، دریافت کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس پر ایک صاحب نے ان کے کچھ چند اشعار کو موضوع بناتے ہوئے، ان کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے تقریباً 7-8 صفحے کا کوئی مضمون لکھ دیا۔ تو ایک دوسرے ناقد نے یہ کہا کہ ایک شعر کی وجہ سے صرف مطلب اتنے صفحات نہیں دیے جانے چاہیے تھے، حالانکہ اس شعر کا تذکرہ صرف 1-2 صفحات میں تھا، باقی ان کی جو ذمہ داریاں تھی، جو ان کی ملازمت تھی، جو ان کا خاندان تھا، اس کے بارے میں بڑا ذکر تھا، کیونکہ ایک بڑے خاندان سے وابستہ تھے، نوابوں اور راجہ لوگوں میں جو شعراء ہوئے ہیں اس فہرست میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو جو تضادات ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ تحقیق جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پائی جس طرح سے ان پر تحقیق ہونی چاہیے تھی، اور یہ تضادات واقعی جاری ہے آج بھی ان کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ان کو شاعر مانتے ہیں مکمل، کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اردو شعر جو بھی کہے یا جو بھی شعر دیے وہ ایک ایسے اشعار ہیں کہ جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تنقید نگاروں کا کام ہے، محققین کا کام ہے کہ ان کے مواد اور ان کا جو کلام ہے وہ کس طرح دستیاب ہو سکتا ہے، کئی رسائل میں ہوگا یا جہاں بھی ہوگا۔
تو بہرحال تضادات تو ان کے حوالے سے ہمیشہ رہیں گے. ایک چیز میں اور یہاں عرض کر دوں، شاید بعد میں ذکر آئے نہ آئے، کہ یہ تضادات ان کے دبستان کو لے کر بھی ہیں. مثلا ان کی پیدائش سہسرام میں ہوئی تھی، اور سہسرام کے لوگ انہیں اپنا شہر مانتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کا تعلق مرشد آباد سے رہا. تو مرشد آباد والے ان کو اپنے دبستان میں شامل کرتے ہیں، جو مرشد آباد اور عظیم آباد کا ایک دبستان ہے، کہ یہ اس دبستان کے شاعر تھے. اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرشد آباد کا شاعر ہے، مرشد آباد دبستان کا. لیکن جو سہسرام کے لوگ ہیں وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں، اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ ایسا شاعر جس نے یہ شعر کہہ دیا غزالہ والا، یا ان کا فارسی دیوان ہے، یا وہ اس روایت کے نمائندہ ہیں جو غیر مسلم حضرات اردو کی خدمت کر رہے تھے. تو سہسرام والے اس بات پر فخر کا احساس کرتے ہیں. تو تضادات یہاں بھی ہیں، کوئی ان کو اپنا شاعر مانتا ہے، کوئی اپنا شاعر مانتا ہے، لیکن بہرحال ان کی اہمیت جو ہے وہ ایک طرح سے اردو ادب کے لیے یکساں ہے. اور فارسی کے ساتھ ساتھ اردو ادب بھی جب تک قائم رہے گا، اور جب تک تحقیق ہوتی رہے گی، شاعری پر بات ہوتی رہے گی، موضوع صاحب کا ذکر جو ہے وہ انتہائی موضوع ہوگا، یعنی ہوتا رہے گا. دبستان کی جو آپ نے بات کی، تو شاید یہ اختلاف اس وجہ سے بھی ہے کہ اب 2 ریاستوں میں تقسیم ہو چکا ہے. وہ پہلے ایک ریاست تھی، پہلے بنگال ہی ریاست تھی، اب بہار اور بنگال 2 ریاستیں ہیں. تو اس میں مرشد آباد اور یہ سہسرام اور عظیم آباد سارے دبستان موجود ہیں، تو وہ الگ الگ ہو سکتا ہے. اس نسبت سے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، وہ بڑا بڑا کوئی بہت اہمیت بھی نہیں رکھتی وہ بات. جیسے ولی کے بارے میں کچھ طے ہی نہیں ہو پایا کہ ولی کہاں کے تھے. کچھ لوگ ولی دکنی ان کو لکھتے تھے، کچھ ولی گجراتی کہتے تھے، کچھ ولی اورنگ آبادی کہتے تھے. بعد میں یہ طے ہوا کہ ولی کو صرف ولی لکھا جائے. تو اسی طرح ان کا لالا رام نارائن موضوع کا معاملہ ہے کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، بلکہ لوگوں نے لکھا بھی ہے، کہ یہ پہلے موضوع سہسرامی لکھا کرتے تھے، پھر یہ موضوع عظیم آبادی لکھنے لگے، پھر یہ لالا رام نارائن موضوع کے نام سے مقبول ہوئے. تو یہ کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، اور کوئی اس سے خاص فرق نہیں پڑتا. مین چیز اس کی شاعری ہوتی ہے، اس کی شخصیت ہوتی ہے. جی شاداب صاحب، شاعری کی تو خیر ہم بات کر ہی رہے ہیں موضوع صاحب کی. موضوع ایک عرصہ ریاستی اور انتظامی ذمہ داریوں پر فائز رہے. عملی زندگی اور اقتدار ان کی شاعری کے مزاج کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیے، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ کسی بھی شخص کا جو ذہن ہوتا ہے، یا اس کی فکر ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس مشغلے سے یا ان ذمہ داریوں سے یا ان مصروفیات سے متاثر ہوتی ہے جس میں وہ رہتا ہے. وہ ریاستی اور انتظامی ذمہ داری پر فائز رہے، اور پوری عملی زندگی ان کی اقتدار کے ساتھ گزری، یعنی اقتدار کے ساتھ رہے. تو ظاہر ہے کہ جو اقتدار کی یا سرکاری ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، جو پابندیاں ہو سکتی ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے مزاج پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں. تو لیکن ایک چیز ہے جو بڑا فرق ہے یہاں پر، کہ موضوع کے یہاں اقتدار سے قریب رہنے کے باوجود، بڑا انتظامی افسر ہونے کے باوجود، ان کے یہاں جو انسانی ہمدردی کا عنصر ہے، جو ایک ہمدردی کا پہلو ہے، جو ایک نرم رویہ ہے، وہ ان کو ممتاز کرتا ہے کہ وہ ان کے مزاج پر وہ چیزیں حاوی نہیں ہوئی. لیکن دوسری طرف ان کو فائدہ یہ ہوا کہ وہاں ایک شائستہ زبان ہوتی ہے، ایک زبان کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، لفظوں کے برتنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے جو سرکاری افسران کو ہوتا ہے. تو اس کا ان کی زبان پر، ان کی شعری زبان پر اس کا کافی حد تک جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. لیکن یہ تمام تجربے جو ان کے ریاضی تجربات تھے، جس طرح یہ شعر بھی جو کہا تھا، جس کا ذکر ہو رہا بار بار کہ غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا مرنے کو پر ویرانے پہ کیا گزری. یہ سراج الدولہ کے قتل کے بعد انہوں نے شعر کہا تھا. لیکن یہاں دیکھیے، محسوس کیجئے کہ ایک سیاسی سانحے کو وہ ایک عشقیہ واردات بنا دیتے ہیں، ایک عشقیہ سانحے کی طرح پیش کر دیتے ہیں، کہ جس طرح کوئی عاشق جدا ہو جاتا ہے، اس کے چاہنے والے ان کا کیا حال ہوتا ہے، یا جہاں وہ رہتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے. تو دراصل ایک سیاسی موضوع تھا جس کو موضوع نے ایک طرح سے اس میں شعری قالب میں اس طرح ڈھال دیا کہ یہ خالص غزل کا ایک شعر جو ہے وہ بن کر رہ گیا. یہ موضوع صاحب کی خوبی تھی. دوسرے، اقتدار کے باوجود ان کے کبھی سختی نہیں آئی، ان کے کبھی غرور پیدا نہیں ہوا، اور انہوں نے انسان کو زیادہ دیکھنے کی جو صلاحیت تھی
اس کو اپنے اندر جو ہے وہ اس کو کبھی مرنے نہیں دیا۔ ان کا اپنا بھی واقعہ ہے کہ جب وہ ان کو ڈبو دیا گیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے بہت سے اشعار کہے تھے، تو بہت سے اشعار ہیں جو انہوں نے کہے تھے، اور میں شاید کچھ لکھ کے بھی لایا تھا کہ جس وقت ان کو دریا میں ڈبویا جا رہا تھا تو انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے۔ جی، موضوع کے اردو جی اشعار میں کم ہیں، مگر انہی چند اشعار میں سے ہم چاہیں گے کہ آپ پڑھ کے ہمارے قارئین کو سنائیے۔ جی جی، پہلے میں جو ذکر کر رہا تھا کہ جب یہ اختر اورینوی کی کتاب میں جو سیر المتاخرین اور ریاض السالکین کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ راجا رام نارائن موضوع کے گلے میں ریت سے بھرا گھڑا باندھ کر انہیں گنگا میں ڈبو دیا گیا۔ جس وقت رام نارائن موضوع کو گنگا میں غرق کرنے کے لیے کشتی پر بٹھا کر لے جایا گیا تو انہوں نے کچھ شعر پڑھے تھے، وہ میں سناتا ہوں۔ کہتے تھے کہ موذیوں کے قول پر ہرگز نہ کیجیے اعتبار، موذیوں کے قول پر ہرگز نہ کیجیے اعتبار، جوگ اگر مٹی ملے تو بھی لہو پیتی رہے، اور چادریں تقدیر کی ہرگز رفو ہوتی نہیں، چادریں تقدیر کی ہرگز رفو ہوتی نہیں، تا قیامت سوزنے تدبیر گر سیتی رہے۔ تو یہ اشعار مطلب وہ جو جس طرح پچھلے سوال میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ کچھ کیا اثرات تھے ان کی شخصیت پر ریاست سے جڑے ہونے کی وجہ سے یا انتظامی ذمہ داریوں کی وجہ سے، تو یہ وہی ان کا احساس تھا اور وہی ان کی ایک طرح سے ان کی شاعری کا حصہ بن رہی تھی۔ جہاں تک آپ نے کچھ اشعار سنانے کی بات کی ہے تو میں کچھ شعر ان کے سنا دیتا ہوں۔ بہت سے اشعار جیسے یہ ایک شیعہ ان کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی بڑا اختلاف ہے کہ شعر ان کے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بھی ایک بحث طلب موضوع ہے، لیکن یہ غزل ان کے نام سے ملتی ہے کہ کچھ گرانی نہیں مجھ کو اس ستمگار کے ساتھ، کچھ گرانی نہیں مجھ کو اس ستمگار کے ساتھ، دل پگل ہی جو پڑا اشک سبکبار کے ساتھ، ابر تو خود ہی خجالت سے ہے پانی پانی، کب مقابل ہو میرے دیدہ خوبار کے ساتھ۔ تو اس کا ذکر ملتا ہے اور بہت سے لوگوں نے کوٹ کیا ہے اس شعر کو، اور اس میں اور بھی کچھ اشعار ہیں کہ میں سناتا ہوں کہ تاریخ شرائع بہار میں ان کا ایک شعر درج کیا گیا ہے کہ بھولی نہیں ہے مجھ کو بتوں کی ادا ہنوز، دل کے نگی پہ نقش ہے نام خدا ہنوز، یہ بھی ان کے نام سے ملتا ہے۔ اور وہ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں بہت سے اشعار اور بھی ملتے ہیں کہ غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ اس کے بہت سے اشعار ہیں کہ کوئی رندوں سے پوچھے ایک ساقی کے نہ ہونے سے، کوئی رندوں سے پوچھے ایک ساقی کے نہ ہونے سے، مئو مینا پہ کیا بیتی ہے میخانے پہ کیا گزری، کوئی تو تبصرہ یارو گداز شم محفل پر، یہی سب کی زباں پر ہے کہ ویرانے پہ کیا گزری، یہ سچ ہے دل کی راہ عشق میں سمجھا لیا موضوع، مگر یہ کون جانے دل کے سمجھانے پہ کیا گزری۔ اب یہ دیکھیں یہ غزل ان کی بہت ہی مارکت الآرا غزل کہی جا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ایک مطلع اور ان کے نام سے ملتا ہے وہ بھی سن لیجیے کہ زلف و رخسار دیکھتا ہوں کیا لیل و نہار دیکھتا ہوں، کیا ان کا بڑا مرصع سا مطلع ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں، اور فارسی میں تو ان کا بہت کلام ہے، یہ تو باقاعدہ ایک الگ سے موضوع ہے جس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو غزل ہم نے آپ کے سامنے پڑھی غزالہ والی، یہ بڑا دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ اس غزل کا اگر ہم جائزہ لیں عمران صاحب تو اس میں دیکھیے یہ جو ویرانہ پن ہے وہ کہاں کہاں کا ویرانہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرح سے میخانے کا ویرانہ ہے، ایک طرف جو ہے وہ دل کا ویرانہ ہے، ایک طرف ذہن کا ویرانہ ہے، تو یہ جو ویرانہ ہونے کی مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں یہ اس غزل میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہاں بھی ہم یہی توازن برقرار رکھا، ایک شاعر ہونے کا اور ایک ریاستی امور پر فائز ہونے کا توازن برقرار رکھا، اسی لیے اشاروں میں بات کہی گئی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، انہوں نے توازن رکھا، یعنی وہ سیاسی امور اور جو سانحات اور واقعات تھے وہ بھی ان کے شعر بن کر سامنے آ رہے تھے، شاعری کی شکل میں سامنے، وہ غزل بن رہے تھے، اور یہ اس کی غزل کی بہت سی خوبیاں ہو سکتی ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور اس میں ہمیشہ اس کے بڑے پہلو ہیں، جس طرح سے یہی شعر مطلع ہو رہا کہ انہوں نے یہ سراج الدولہ صاحب کی شہادت کے بعد یہ شعر کہا تھا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔
अभी जो मैंने दूसरा शेर सुना है, कोई रिंदों से पूछे एक साकी के न होने से, मऊ मीना पे क्या बीती है, मैखाने पे क्या गुजरी। अब देखिए ये जो यहाँ साकी जो है ये एक अलामत है, यानी किसी भी एक ऐसे इदारे का सरबराह या कोई ऐसा मुखिया या कोई ऐसा अपना सरपरस्त या जिम्मेदार, वो किसी भी चीज का हो सकता है, सिर्फ मैखाना एक अलामत है। वो हमारा हमारा जो मजहबी इदारा है वो भी हो सकता है, हमारा जो सियासी मंजरनामा है वो भी हो सकता है, हमारा अदबी जो एक घराना है वहाँ का कोई शख्स चला जाता है वो भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ कैफियत हैं, लेकिन ये कैफियत अच्छाई के लिए है। यानी जब अच्छे लोग जाते हैं दुनिया से किसी भी इदारे से वाबस्ता, जिनके ऊपर हम एक तरह से तकिया कर सकते हैं, तो वो उसका तस्करा किया है कि वो खालीपन जो है उसका क्या एहसास हो सकता है। और कोई तो तबसरा यारो गुदाजे शम्मे महफिल पर, यही सबकी ज़बां पर है कि वीराने पे क्या गुजरी। अगर कोई शमा जाहिर है कि गुल हो जाए तो लोग अंधेरे की बात करते हैं, जो लोग वहां मौजूद हैं उसका जिक्र करते हैं कि वहां एक वीराना छा जाता है, तारीकी हो जाती है। लेकिन मौजू ये सवाल उठा रहे हैं कि किसी ने ये नहीं पूछा कि शमा का क्या हुआ, शमा जो पिघली, शमा पर जो बीती, शमा पर जो गुजरी, उस गुदास को कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये भी एक पहलू है उनकी शायरी का कि वो उस पहलू को जाकर देख रहे हैं जहां हमारी आम निगाहें वहां तक नहीं पहुंच रही, या आम फिक्र की दस्तरस से वो मौजू बाहर है। तो ये सब चीजें हैं। ये सच है दिल को राह इश्क में समझा लिया मौजू, मगर ये कौन जाने दिल के समझाने पे क्या गुजरी। अब देखिए बड़ा बड़ा बहुत ही नफसियाती और बड़ा खूबसूरत। कैफियाती सा शेर है। तो ये सब उनकी गजल की खूबियां हैं। और यही मैं इस बात को खत्म करूंगा यहाँ कहते हुए कि देखिए यही वजह है कि उन्होंने कम जरूर कहा, आपने भी जिक्र किया कि उन पर ये कहा गया इतना कम कहा और उनका वो मकाम नहीं हो सकता, लेकिन इतना कम कहा लेकिन बहुत अच्छा कहा। यानी यहाँ जो मेयार है उनका, वहां किसी मिकदार के कोई मानी नहीं रह जाते हैं। जब मेयार होता है तो मिकदार कोई अहमियत नहीं रखती है। और फिर ये भी पहलू है कि उनका कलाम ज़ाय भी हुआ होगा, पता नहीं कहाँ उनका उनके पास उन्होंने लिखा होगा, कहाँ मौजूद होंगे। तो ये सब उनकी खूबियां हैं जो नहीं शादाब बस। साहब, उनके अशआर अपने दौर से निकलकर आज भी वो मौजू ही नजर आते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि उनके अशार आज भी, आज के इस अहद में भी जो है वो हमारे जज्बात और एहसासात की भरपूर तर्जुमानी कर रहे हैं। चाहे वो सियासी मंजरनामा हो, चाहे वो समाजी मंजरनामा हो, चाहे वो किसी आशिक के दिल का दर्द हो, वो तमाम अशार उनके आज भी उसी तरह से हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो बहुत से आज अशार। के शादाब साहब, आज के कारी और तालिबे अदब के लिए लाला राम नारायण मौजू के कलाम और शख्सियत में कौन से पहलू काबिल तवज्जो हैं? देखिए सबसे पहले तो उनका वही पहलू है कि वो जू लिसानी, यानी जो मल्टी लिंगवन लिंगवल कोई हो सकता है या बाईलिंगवल हो सकता है कम से कम, तो मुख्तलिफ जबानों का इल्म हासिल करने का एक रुझान है, जो जज्बा है, और जिससे किसी शायर की जो जहनी वसअत है या फिक्र है वो मजबूत हो सकती है। तो उस जानिब इशारा किया गया है कि आपको कई जबानों पर अबूर होना चाहिए। अगर आप उर्दू में शायरी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ उर्दू जाने, बल्कि उस जमाने की जो किताबें हैं, उस जमाने की जो जबानें हैं। तो ये लिसानी हम आहंगी का एक बड़ा इस्तारा है राम नारायण मौजू साहब। दूसरी बात है अदब और जिम्मेदारी, यानी उस शायरी से उनको रगबत थी, जिम्मेदारी थी कि वो इंतजामी उमूर से वाबस्ता थे, सूबेदार थे, हाकिम थे। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो एक तवाजुन उन्होंने कायम किया है, तो वो हमारे उस रिवायत की याद दिलाते हैं कि जब मनसब और अदब एक दूसरे की जिद नहीं बल्कि एक दूसरे की जरूरत बन जाते हैं, और इन दोनों की वजह से एक बेहतरीन अदब जो है वो तश्कील पा सकता है। तो दूसरी खूबी उनकी ये हो सकती है कि वो अदब और जिम्मेदारियों के दरमियान एक तवाजुन कायम करते हैं और वहां से एक अच्छे अदब की तश्कील हो सकती है। तीसरी बात तहजीबी शाइस्तगी उनके यहाँ मिलती है। आप अशार देख लीजिए, ये शेर भी जो कहे उन्होंने कितने इशारों में कहे हैं, अलामतों में कहे हैं। मौजू सख्त है, गम सख्त है, लेकिन उसके बावजूद वो शाइस्तगी के साथ अपना दर्द बयान कर रहे हैं। और उनका अपना दर्द नहीं बल्कि पूरे पूरे हमारे समाज का दर्द है, पूरी दुनिया का दर्द है। जो लोग भी उस साने से मुतासर हुए उस सबका दर्द है जो उन्होंने पेश किया है। बिल्कुल बिल्कुल तीसरी बिल्कुल। बात यह है कि अगर हम अजीमाबाद, सहसराम
یا مرشد آباد یا اس پورے خطے کی تاریخ کو اگر ہم سمجھنا چاہیں گے تو رام نارائن موضوع کو سمجھے بغیر ہم اس تاریخ کی تفہیم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ان جی کی خوبیاں تھیں. جی اور یہ شاداب بھی وہ صاحب. پیغام دیتے ہیں کہ کم بھی کہا جائے لیکن اگر معیار کے ساتھ کہا جائے تو وہ وقت کے ساتھ زندہ رہتا ہے، تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. بہت ہی خوب، بہت خوب آپ نے سمجھایا. شاداب صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج آپ نے جس وضاحت اور سنجیدگی کے ساتھ لالا رام نارائن موضوع کے مقام پر روشنی ڈالی وہ یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گی. ناظرین، اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی اقتصاد کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنی رائے اور تجاویز ہمیں ضرور پہنچائیں کیونکہ آپ کی رائے ہی ہماری رہنمائی ہے. اگلی نشست میں ایک اور شاعر اور ایک نئی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی.